बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद हूँ। पिछली गुफ्तगू में मैंने आपके सामने तारीफ़ सहाबियत के बाब में गुफ्तगू शुरू की थी, आप उसको ज़रूर सुनें। इसमें जो लाज़मी अमर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि अक़वाल हैं मुख्तलिफ़ सहाबियत की तारीफ़ में। जो उम्दतुल क़ारी शरह सही बुखारी में इमाम ऐनी ने 6 अक़वाल नकल किए और वो 6 अक़वाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका ख़ुलासा अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी की किताब अज़मत सहाबियत और हकीकत खिलाफत, इसमें ये अक़वाल मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 123 से शुरू हुए हैं। इन्होंने 4 अक़वाल बयान किए और वो 4 अक़वाल ख़ुलासा है उन 6 अक़वाल का जो इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी उम्दतुल क़ारी में बयान किए। वो 6 अक़वाल अगर उनकी भी फिर मैं डिवीज़न करूँ तो 2 बन जाते हैं। एक वो अक़वाल हैं जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सहाबी की तारीफ़ है और दूसरा कौल वो है जो उसूलियीन के नज़दीक सहाबी की तारीफ़ है। यानी आप यूँ कह लें कि 5 अक़वाल जो इमाम ऐनी ने बयान किए वो इंदल मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़रा से थोड़े फ़र्क से कोई एक आधी शर्त के इजाफ़े या कमी से कौल मुख्तलिफ होता चला गया और ये उसका बयान उम्दतुल क़ारी ने किया। लेकिन एक उसूलियीन का जो कायदा है इंदा जमूर उसूलियीन के नज़दीक, इन दोनों को आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह तारीफ़ दर्जा बदर्जा आगे बढ़ती गई और बिल आखिर मुहद्दिसीन ने उसको फ़ाइनल किया। ये सहाबी की तारीफ़ में सारे अक़वाल जब सामने होंगे तो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो लोग तनाज़ात करते हैं उम्मीद है उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अब ये अक़वाल में पहला कौल वो ये है कि मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आहो मिनल मुस्लिमीन फ़हुवा मिन अस्हाबिही। ये वो कौल है जिसकी तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया। इमाम ऐनी लिखती हैं और वो ये कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की या मुसलमानों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, मुसलमान होना ये शर्त रखी उन्होंने। फ़हुवा मिन अस्हाबिही, पस वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से है। अब यहाँ पर जो अल मुस्लिमीन की कैद लगाई उससे वो लोग निकल गए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लेकिन मुसलमान नहीं थे, कुफ़ार थे। हुज़ूर की मजलिस में आए, बैठे, आका का दीदार भी किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस भी इख्तियार की, लेकिन चूँकि वो काफिर थे लिहाजा वो सहाबी नहीं है। इसी तरह इमाम बुखारी की इस तारीफ़ में इमाम ऐनी कहते हैं कि एक नक्स है और वो नक्स जो बयान किया गया वो ये कि उन्होंने ये नहीं कहा सुम्मा माता अलल इस्लाम, कि ये बात कहनी चाहिए थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की या हुजूर को देखा, मुसलमान था और इस्लाम पर ही फौत हुआ तब वो सहाबी है। यानी अगर उसकी मौत भी अलावा आज इस्लाम आ गई, गैर इस्लाम पर मरा तो वो सहाबी नहीं है। अब ये इसके अंदर कई फिर शराइत लोगों ने आगे लिखी, यही एक बुनियादी तारीफ़ है, आप समझ लें। इसमें कई लोगों ने फिर उसमें शर्त लगा दी कि आकिल हो, बालिग हो, फिर उसका इनकार कर दिया कि नहीं आकिल और बालिग की शर्त लगाएं तो कई सिगार सहाबा उसमें से निकल जाते हैं। फिर किसी ने उसमें से शर्त लगाई कि वो अगर मुर्तद हो गया तो दोबारा वापस अगर आएगा तो उसका मामला क्या होगा। मैंने पहली गुफ्तगू में भी शायद ये बात की थी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी आइम्मा का उसमें इख्तिलाफ़ है। बाकी तमाम आइम्मा कहते हैं कि एक बार इस्लाम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया लेकिन बीच में मुर्तद हो गया, जैसे कई लोग मुर्तद हुए और उनके साथ क़िताल हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। फिर जब वो दोबारा मुसलमान हुए, अब रसूलुल्लाह मौजूद नहीं थे तो क्या होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि जैसे कुफ्र पिछली सारी नेकियां ज़ाया कर देता है, अगर किसी शख्स ने नमाज़ें पढ़ी हुई हैं, रोज़े रखे हुए हैं, हज किए हुए हैं, ज़कात दी हुई है, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी। और उन्होंने ये बात की कि अगर किसी शख्स ने इस्लाम कबूल किया नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और हज भी कर लिया लेकिन फिर मुर्तद हो गया, उसके बाद दोबारा मुसलमान हुआ तो अब उस पर हज दोबारा फ़र्ज़ है। इसी तरह उसके सहाबी होने के लिए भी दोबारा उसको ज़ियारत करना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा मुहद्दिसीन इस तरफ नहीं गए और ज़्यादा आइम्मा ने यह बात की और उसी पर इत्तेफाक हुआ कि अगर उसको दोबारा ज़ियारत नहीं भी हुई, चूँकि एक बार ईमान की हालत में ज़ियारत कर चुका है लिहाजा वो सहाबी ही है। और इसी कौल पर इत्तेफाक किया हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने और ज़्यादा मुहद्दिसीन ने इस कौल पर इसी कौल को नकल किया। उसके बाद दूसरे कौल की तरफ आएँ
آپ اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب و فضائل اصحاب النبی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو دوسرا قول نقل کیا وہ قول بنیادی طور پر اصولیین کا قول ہے، محدثین کا نہیں۔ اس میں انہوں نے کہا انہ من طالت صحبتہ لہ وکثرت مجالستہ مع طریق الطبع لہ والاخذ عنہ، کہا کہ وہ شخص جس کی صحبت طویل رہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مجلسیں کثرت کے ساتھ ہوئی ہوں، اور وہ بھی صرف ایسے نہیں کہ مجالس ہوئی ہوں، مع طریق طبع لہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے طریق سے آقا علیہ السلام کی اتباع بھی کرتا رہا، والاخذ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ و سماع بھی اس کا ہوتا رہا۔ کہتے ہیں ہاکذا حکاو ابو المظفر السمعانی عن الاصولیین، اور یہ وہ بات ہے جو ابو مظفر السمعانی نے اصولیین سے نقل کی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ان اصحاب الصحابی یقع علی ذلک من حیث اللغۃ والظاہر، کہ اسم الصحابی واقع ہوتا ہے ہر اس شخص پر، یہ لغت کے لحاظ سے بھی اور ظاہر کے لحاظ سے بھی، کہ جس شخص نے زیادہ عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، وہ طویل صحبت ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس میں اتباع بھی ہو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اخذ و سماع بھی ہو۔ اب اس کو اگر آپ اصولیین کے ہاں دیکھنا چاہیں، مزید اصولیین کی آپ کو وضاحت دوں، تو آپ سب سے پہلے امام علاء الدین عبدالعزیز بن احمد بن محمد البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام عبدالعزیز بخاری حنفی امام ہیں، بڑے دقیق و نظر عالم ہیں، محض 2 واسطوں سے صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں، کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی، آپ اس کو اگر پڑھیں، اور التحقیق کو پڑھیں، التحقیق فی اصول الفقہ، اتنی بلند پایا اور عظیم کتابیں ہیں کہ ان کے بارے میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے الفوائد البہیہ میں لکھا کہ علیہما اعتماد اکثر المتاخرین، کہ جو متاخرین احناف ہیں انہی 2 کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس درجے کے بڑے محدث ہیں آپ نے جو کام کیا۔ وہ امام عبدالعزیز بخاری التحقیق فی اصول الفقہ میں لکھتے ہیں اختلفوا فی تفسیر الصحابی، یہ جو صحابی کی تعریف کرنے میں محدثین اور اصولیین کا اختلاف ہوا، فذهبت عامۃ اصحاب الاحادیث اصحاب الحدیث و بعض اصحاب الشافعی الی ان من صاحب النبی علیہ السلام لحظۃ فہو صحابی، پس عامۃ اصحاب الحدیث یعنی عام اصحاب حدیث اور بعض اصحاب شافعی اس طرف گئے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، ایک لحظہ کے لیے بھی ہو، وہ صحابی ہے۔ لأن اللفظ ماخوذ من الصحبت وہی تعم القلیل والکثیر، اس لیے کہ جو صحابی لفظ ہے یہ صحبت سے لیا گیا ہے اور یہ عام ہے، کثیر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور قلیل کے لیے بھی۔ لیکن ذهب جمہور الاصولیین الی انہ اسم لمن اختص بالنبی علیہ السلام وطالت صحبتہ معہ علی طریق الطبع لہ والاخذ عنہ، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی امام عینی کے سامنے کتاب سے پڑھ کر، انہوں نے فرمایا لیکن جمہور اصولیین اس طرف گئے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو مخصوص ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل صحبت کے لیے، کہ کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل صحبت پائی ہو اور وہ طویل صحبت بھی علی طریق طبع اتباع کرنے کے ساتھ، والاخذ عنہ حضور علیہ السلام سے اخذ و سماع کے ساتھ، ولہذا لا یوصف من جالس عالما ساعۃ من اصحابہ، لہذا اس شخص کو اس وصف میں نہیں گنا جائے گا، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا جو کسی ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا تو اسے آقا علیہ السلام کے اصحاب میں نہیں گنیں گے۔ وَقَذَا اِذَا طَالَ الْمَجَالِسَةُ مَعَهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الطَّبْعِ لَهُ وَالْأَخْذُ عَنْهُ، اور اس طرح اس شخص کو بھی صحابی نہیں گنیں گے جو بے شک نبی علیہ السلام کے ساتھ طویل عرصہ رہا لیکن طریق الطبع اتباع اس کی کمزور تھی، اور اخذ میں نبی علیہ السلام سے علم کے حصول میں اخذ و سماع میں کمزور رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو صحابی نہیں گنا جائے گا۔ اب یہ کتنی طویل صحبت ہو، یہ باتیں یاد رکھیں۔ اب اصولیین کی تعریف بہت کلیئر ہے، اصولیین جو تعریف کرتے ہیں، اب اس تعریف پر جو لوگ پورے اترتے ہیں، یقین جانے ناظرین کرام، وہ ساری نبی کریم علیہ السلام کے فرامین جو صحابہ کی تعریف میں ہیں، جو صحابہ کی شان میں ہیں، اب اگر اصولیین کی تعریف پر
پورا اترنے والے لوگوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو اکٹھا کریں تو کسی کو کبھی کوئی زندگی بھر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ وہ تعریف ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پوری چھانٹ ہو گئی کہ صحابی کس کو کہا جائے گا۔ اب یہ طوالت کتنی ہونی چاہیے، کتنا عرصہ ہو کہ آپ اس شخص کی کتنے عرصے کی صحبت کو صحابیت کے درجے میں لے سکتے ہیں؟ تو وہ آپ اگر التقریر و تخبیر اس کی امام ابن حمام کی آپ اس کو اٹھائیں گے تو وہ فرماتے ہیں عند جمہور الاصولیین من طالت صحبتہ متبعا لہ مدتا یثبت معہا اطلاق صاحب فلان بلا تحدید، کہ جس مدت تک کسی کی صحبت میں رہنے سے یہ کہنا صادق آ جاتا ہو کہ یہ شخص فلاں کا تربیت یافتہ ہے، یہ شخص فلاں کا صحبت یافتہ ہے، اتنی مدت اگر کوئی ٹھہرا تو اس کو آپ صحابی کہہ لیں گے۔ مقدمہ ابن صلاح میں بھی یہ چیز موجود ہے، وہی بیان جو آپ کے سامنے میں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے پڑھا۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے تو اصولیین کی تعریف میں زیادہ وضاحت ہے، لیکن ناظرین کرام دونوں تعریفیں درست ہیں، خواہ وہ محدثین کی ہو خواہ وہ اصولیین کی۔ محدثین نے جو تعریف کی یاد رکھیں، انہوں نے تعریف کی اخذ حدیث کے لحاظ سے کہ ہم نے کس کس شخص سے حدیث لینی ہے۔ انہوں نے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے پھر درجات بنائے کہ پہلا درجہ صحابی کا ہے، اور انہوں نے تعریف صحابی کی یہ کی کہ ہر وہ شخص جو ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے زیارت کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹھہرا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت کی۔ زیارت یا صحبت میں فرق اس لیے کیا کہ بعض صحابہ جو نابینا تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی لیکن آقا علیہ السلام کی مجلس مل گئی ان کو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں، تو ان کو اسلام سے خارج کو ان کو صحابیت سے خارج کوئی نہ کر سکے، اس لیے یہ شرط لگا دی کہ صحبت ہو یا رؤیت ہو، صرف رؤیت اور صحبت دونوں کی دونوں چیزوں کو انہوں نے شرط قرار دے دیا۔ اب آپ اگر اس سے آگے چلیں تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پہلا درجہ ہے روایت حدیث میں، اور ان کو عادل کہا کہ ان پر جرح نہیں کی جائے گی روایت حدیث کے باب میں، حدیث ان سے لے لی جائے گی۔ کیوں؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے دیکھا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اس لمحے کی بات بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مخضرمین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع التابعین ہیں۔ یہ وہ تعریف وہ تقسیم ہے جو تقسیم کی محدثین نے، اور اس میں مزید شرائط بھی لگیں۔ اگر آپ نے تیسرا قول دیکھنا ہو جو جس کو القول الثالث کے حساب سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب سے یہ روایت ہے، سعید بن مسیب سے یہ قول کہ انہ لا یعد الصحابی الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنۃ او سنتین وغزا معہ غزوۃ او غزوتین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سال یا 2 سال یا کوئی ایک غزوہ اور 2 غزوے آقا علیہ السلام کے ساتھ لڑے ہوں مل کر، اس کو ہم صحابی کہیں گے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو صحابی نہیں کہیں گے۔ لیکن پھر امام نے اس پر اعتراض بھی کیا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح پھر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شریک رہنے والے اور لوگ یہ تو پھر صحابیت سے نکل جائیں گے، اور محدثین نے ان کو صحابی لکھا۔ اور پھر یہ کہ اس پر یہ بھی اعتراض لگایا قال شیخنا ھذا عن ابن المسیب لا یصح، کہ یہ صحت کے ساتھ ابن المسیب سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن بات میں آپ کو ایک بتا دوں، خود رب ذوالجلال کا کلام بھی اس چیز کی توثیق کرتا ہے کہ فقط کسی نے دیکھ لیا اور یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار زیارت کر لی تو وہ تمام درجات، وہ تمام مقامات، وہ تمام اس کی فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ ان کا حقدار نہیں بن جائے گا جب تک کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزار کر ایمان کو اپنے قلب میں محفوظ نہ کر لیا ہو۔ اس بات کی تائید خود قرآن مجید کرتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو قرآن مجید سے دیکھنا چاہیں کہ کہاں ہے تو آپ اس کو سورۃ الحجرات میں دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا، صحابی ہو گئے۔ صحابی ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہو تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، تم یہ کہو کہ تو ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو صحیح مومن ہی نہیں مان رہا، فقط زیارت کرنے والوں کو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔
ایمان دل میں داخل ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی کثرت کے ساتھ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں زیادہ عرصہ گزارنے کے ساتھ، حضور کی تربیت میں زیادہ عرصہ رہنے کے ساتھ، ورنہ تو وہ شخص فقط مسلمان اللہ اس کو مان رہا ہے، ایمان کا قول کرنا بھی ان کا اللہ رب العزت نے اس کا انکار کیا۔ اب اگر آپ ایک حدیث پاک ہے یہاں پر یہ لائے، امام عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا، یہ اسی باب میں جو باب کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس آیا۔ یہ کون ہے راوی روایت کرنے والے؟ شعبہ عن موسیٰ السینانی، یعنی شعبہ روایت کرتے ہیں موسیٰ السینانی سے، وہ کہتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت انت آخر من بقی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آخری رہ گئے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے باقی رہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد بقی قوم من الاعراب، اعراب کی ایک قوم بھی باقی ہے۔ اعراب وہی قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ، دیہاتی لوگ، کہ وہ ایک قوم، ایک کافی لوگ موجود ہیں، لیکن فاما من اصحابہ فانا آخر من بقیہ، ہاں صحابہ میں سے میں آخری باقی بچا ہوں۔ یعنی زیارت کرنے والے، رویت کرنے والے کئی اعراب ابھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں طوالت اختیار نہیں کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ عرصہ وہ رہے ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں ابھی زیادہ عرصہ بیٹھ کر وہ فیض حاصل نہیں کیا کہ جس کے بعد ان کو صحابی کہا جا سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے پیچھے آپ کے سامنے کئی احادیث بیان کی کہ جن میں حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن الولید سے کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو آپ برا نہ کہا کریں۔ اب آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید اللہ کے صحابی ہی تھے، نبی علیہ السلام انہی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کا صحابی نہیں ہوں؟ ابھی ان کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا، اور یقیناً جب بعد میں وہ زیادہ عرصہ رہے حضور کے صحابہ میں تو وہ بھی صحابی ہو گئے زیادہ عرصہ گزرنے کے ساتھ، لیکن چونکہ تھوڑا عرصہ ہوا تھا ان کے مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف کا بہت لمبا طویل عرصہ تھا، تو اس لیے ان کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اور یہ تھوڑے عرصے والے لوگ بالخصوص مکہ کی فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کو صحابہ کرام بھی خود اپنے پاس صحابی کے اندر نہیں گنا کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے لفظ طلقاء ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب میں اس پر اپنی بات کو، گفتگو کو اگر میں نتیجہ نکالوں تو وہ یہی ہے کہ محدثین اور اصولیین دونوں کی تعریفیں حق ہیں، ہم ان کو سامنے رکھیں گے۔ جو آقا علیہ السلام نے فضائل بیان کیے وہ انہی لوگوں پر صادق آتے ہیں جن کو اصولیین نے صحابی کہا، اور جو باقی محدثین نے روایت حدیث کے لیے جن لوگوں کو صحابی کہا، ہم انہیں روایت حدیث میں عادل ہی مانیں گے کہ ہمارے ائمہ محدثین نے اس پر بہت محنت کر کے ان کو اسی کیٹیگری میں رکھا اور ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو محدثین کے نزدیک بھی صحابی ہو، یعنی ایک بار بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، یا ایک بار حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو، یا تھوڑا عرصہ مسلمان ہوا ہو، یا فتح مکہ کے بعد سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، ہم ایسے شخص کو بھی صحابی ہی مانتے ہیں، اور اس پر طعن نہیں کریں گے، تشنیع نہیں کریں گے، اس پر لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے عقیدہ میں یہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت اس پر طعن و تشنیع کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں مگر وہ فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بیان کیے اس کا ان میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے دین کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔